Assalamu alaikum, here is Mani from eLearning Point. Today's my video is about second year commerce subject Commercial Geography Chapter 3 Environment and its Impact on Human Behavior. Lecture 1, let's start. Environmental Geography. Environmental geography is the branch of geography that describes the special aspects of interaction between humans and the natural world. It requires an understanding of the traditional aspect of physical and human geography, as well as the ways in which human societies conceptualize the environment. ماحولیاتی جغرافیہ ماحولیاتی جغرافیہ جغرافیہ کی وہ شاخ ہے جو طبی دنیا اور انسان کے باہم عمل پذیری کے مقامی پہلو کا جائزہ لیتا ہے، جس میں طبی جغرافیہ اور انسانی جغرافیہ میں بیان کیے گئے روایتی پہلوؤں کے بارے میں جاننا بھی شامل ہے۔ مزید یہ کہ ان طریقوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے جس کے تحت انسانی معاشرہ ماحول کے بارے میں تصور کرتا ہے۔ ماحولیاتی جغرافیہ انسانی جغرافیہ اور طبی جغرافیہ کے درمیان پل کی صورت اختیار کر گیا ہے، جو کہ جغرافیہ کے ان دونوں شعبوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تخصص اسپیشلائزیشن کا نتیجہ ہے۔ مزید یہ کہ عالمگیریت، گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی کی تبدیلی اور ترقی کے نتیجے میں انسان اور ماحول کے درمیان تعلق میں تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی کے اس عمل اور اس متحرک اور اثر افرین تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نئی رسائی اپروچ کی شدید ضرورت تھی۔ ماحولیاتی جغرافیہ اس ضرورت کو بخوبی پورا کرتا ہے اور اس سلسلے میں اس کی اہمیت واضح ہے۔ Environment is one of the most important issues of the world for last 40 years. Greenhouse effect, ozone layer depletion, CFCs, melting of glacier, etc. are the hot issues for last few decades. Environment means all of the outside forces, events, and things that act on a thing. دنیا کو درپیش اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ماحولیات کا ہے۔ گرین ہاؤس کے اثرات، اوزون کی سطح یا پرت کی ٹوٹ پھوٹ، CFC گیس، گلیشیئر کا پگھلنا وغیرہ گزشتہ چند دہائیوں سے چبھتے مسائل رہے ہیں۔ ماحولیات سے مراد وہ تمام بیرونی قوت، واقعات اور عناصر ہیں جو کسی شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کا ماحول دراصل ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد پائی جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں انسان کے ارد گرد پائی جانے والی چیزیں اس کا ماحول تشکیل دیتی ہے، جن میں مکانات، عمارتیں، لوگ، جانور، زمین، حرارت، پانی، روشنی اور دوسری جاندار اور بے جان چیزیں شامل۔ ماحول کی تعریف یوں کی جاتی ہے: ماحول اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے یا اسے گھیرے رکھتا ہے، یا ہمارے ارد گرد پائی جانے والی تمام چیزیں ہمارا ماحول ہے۔ Classification of environment. Environment divided into two parts: natural, cultural. Cultural میں built environment آ جائے گا and second ہے belief. Built environment میں goods and appliances آ جائے گا، infrastructure, buildings, orchard, cultivation آ جائے گا۔ beliefs میں religion, heritage, superstition آئے گا۔ heritage further divided ہے self imposed limitation, adopted values, illogical values. Natural is divided into physical and weather and climate. Physical میں ہمارے پاس flora, natural vegetation جس میں ہے forest, grassland, desert vegetation, cold desert, hot desert. Water, fauna, animal lives جس میں آ جائے گا herbivores, carnivorous, omnivorous and insectivorous. Relief میں آ جائے گا plain, plateau, desert, mountain. And weather and climate جو ہے اس میں آئے گا air pressure, air temperature, wind, humidity, precipitation. Classification of environment. Natural environment. All living and non-living things that occur naturally on the earth and the conditions of weather and climate. ماحول کی درجہ بندی یا تقسیم۔ نیچرل انوائرمنٹ قدرتی ماحول، وہ تمام جاندار اور غیر جاندار چیزیں جو زمین پر قدرتی طور پر پیدا ہوئی اور آب و ہوا اور موسمی حالات و عناصر۔ فزیکل انوائرمنٹ. Physical environment describes the stuff the earth is made from and how it behaves against and in favor of human activity. طبی ماحول فزیکل انوائرمنٹ
طبی ماحول سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن سے زمین بنی، اور یہ انسانی سرگرمیوں کی موافقت اور غیر موافقت میں کیا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ It includes complete ecological units that function as natural systems without massive human intervention, including all flora, fauna, soil, rocks, atmosphere, and natural phenomena that occur within their boundaries. اس میں تمام ماحولیاتی اکائیاں جو انسان کے عمل اور مداخلت کے بغیر ایک قدرتی نظام کے طور پر کام کرتی ہیں شامل ہیں۔ ان میں تمام نباتات، حیوانات، مٹی، چٹانیں، فضا اور قدرتی مظاہر جو اپنی حدود میں ظہور پذیر ہوتے ہیں شامل ہیں۔ فلورا: all the plant life in a particular region or period. اور فلورا: نباتات، کسی خاص علاقہ یا خاص مدت میں پیدا ہونے والی تمام نباتاتی حیات۔ The complete system of vegetable species growing without cultivation in a given locality, region or period. یا کسی خاص علاقہ یا جگہ یا کسی خاص وقت میں بغیر کاشتکاری کے پیدا ہونے والی سبزیاں، مسالہ جات اور جڑی بوٹیوں کا نظام نباتات فلورا کہلاتا ہے۔ Types of flora. Forest. A forest is an area with a high density of trees. There are many definitions of a forest based on the various criteria. نباتات کی اقسام۔ جنگل فورسٹ، وہ علاقہ جو درختوں سے بھرا ہوا ہو جنگل کہلاتا ہے۔ متعدد خصوصیات کی بنا پر جنگل کی مختلف تعریفیں ڈیفینیشنز پیش کی جاتی ہیں۔ Forests cover approximately 9.4% of the Earth's surface or 30% of total land area, though they once covered much more, about 50% of total land area. سطح زمین کا تقریباً 9.4 جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، یا پورے زمینی علاقے کا 30%، کبھی اس سے بھی زیادہ حصہ یا علاقہ پر مشتمل تھے، یعنی پورے زمینی علاقے کا 50% جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ Grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses and other herbaceous, non-woody plants. Grasslands occur naturally on all continents except Antarctica. گھاس کا میدان۔ گھاس کے میدان وہ علاقے ہیں جہاں پودوں، گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں، غیر لکڑی والے پودوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ گھاس کے میدان قدرتی طور پر انٹارکٹیکا کے علاوہ تمام براعظموں پر پائے جاتے ہیں۔ Desert vegetation. It can be classified into two kinds. Hot desert vegetation. The plants of the hot desert habitat area have adapted to its dry, hot extremes by using both physical and behavioral mechanisms. ریگستانی یا صحرائی نباتات، اسے دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گرم صحرا کے نباتات، صحرائی پودوں نے طبی اور قدرتی کردار اور رویے کو قبول کرتے ہوئے صحرا کی شدید گرمی، حدت اور خشکی میں پنپنانا، پھلنا پھولنا اور خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا سیکھ لیا ہے۔ پانی ذخیرہ اور محفوظ کرنے کا ان کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے، یا تو ان کے برگوبار، پتے، پھول نہیں ہوتے یا پھر بہت کم ہوتے ہیں، اس طرح انہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Cold desert vegetation. They are also called tundra. Cold deserts have grasses and shrubs as dominant vegetation. سرد صحرا کے نباتات، سرد صحرا کو برف پوش صحرا یا برفانی صحرا بھی کہتے ہیں۔ سرد صحرا میں گھاس اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بکثرت اگتی ہیں اور یہ وہاں کی اہم نباتات ہیں۔ Fauna. All the animals live in a particular region or period. حیوانات، فیونا، کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص مدت میں پیدا ہونے والی تمام حیوانی حیات، یعنی مختلف قسم کے جانور حیوانات کہلاتے ہیں۔ Types of fauna. Herbivorous. An animal that feeds chiefly on plants and grass, for example horse, deer,
cow, rabbits. حیوانات کی اقسام: چرند، سبزی خور۔ چرند یا ہاربیورس ان حیوانات کو کہتے ہیں جو صرف پودے اور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے گھوڑا، ہرن، گائے، بکری، گدھا، خرگوش وغیرہ۔ Carnivorous, an animal that feeds on animals, for example, lion, fox, dog, cat, etc. گوشت خور جانور Carnivorous، گوشت خور جانور کو کارنیورس کہتے ہیں، مثلاً شیر، لومڑی، کتا، بلی وغیرہ۔ Omnivorous, the animals feeding on both plants and animals, for example, pigs, deer, mice, rats, crow. ہمہ خور Omnivorous، وہ حیوانات جو پودے اور گوشت دونوں چیزیں کھاتے ہیں، جیسے ریچھ، گلہری، چوہا اور کوا وغیرہ۔ Insectivorous, feeding on insects. It is a type of carnivorous with a diet that consists chiefly of insects and similar small creatures. For example, bats, mole, frog, etc. حشرات خور Insectivorous، وہ جانور جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دراصل یہ گوشت خور جانوروں کی ہی ایک قسم ہے جس کا گزارا کیڑے مکوڑوں پر اور ان جیسے دوسرے چھوٹے موٹے حشرات الارض پر ہوتا ہے، مثلاً چمگادڑ، چھچھندر، مینڈک، چھپکلی اور لمبی تھوتنی والا چوہا وغیرہ۔ Relief. These are the surface features of a place or region of the earth. These are of four types: plain, plateau, desert and mountain. زمینی خد و خال ریلیف، خد و خال یا ریلیف زمین کے کسی خط یا حصے یا علاقے کی سطح کی کیفیت یا ظاہری شکل کو کہتے ہیں۔ اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں، یعنی میدان، سطح مرتفع، ریگستان اور پہاڑ۔ Thanks for watching. Kindly subscribe and like my channel. Stay tuned with eLearning Point. Allah Hafiz till next lecture.